जानने की कोशिश करते हैं और उसको आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। शाह साहब, आज का जो मौजू है वो मेरे दिल के इसलिए भी बहुत करीब है क्योंकि मैं किसी की बेटी हूँ और मेरी भी एक छोटी सी नन्ही सी बेटी है और ये बेटियाँ बड़ी प्यारी होती हैं। ये जो है बाप को भी बहुत प्यारी होती हैं, माँओं की भी आंखों का तारा होती हैं। 1400 साल पहले औरत का, ख़वातीन का तसव्वुर ही कुछ और था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर इस तसव्वुर को तब्दील किया और जो ख़वातीन के राइट्स, जो हुकूक बताए, मैं नहीं समझती कि किसी और मज़हब में, किसी और दीन में इतने ख़वातीन को राइट्स पता हैं। आज तो हम औरत मार्च के नाम पे अपने हकूक़ बाहर मांगने के लिए ख़वातीन जाती हैं, लेकिन अगर उन्हें ये पता चल जाए कि मेरे नबी ने, मेरे खुदा ने कितने हकूक़ दिए हमें, तो शायद वो इस तरह के मार्च भी ना करें। मुझे ये बताएगा कि जब हम बात करते हैं बेटे की तो कहा जाता है कि ये है नेमत और बेटी रहमत है, तो फिर ज़्यादा खुश किस पे होना चाहिए, नेमत मिलने पे या रहमत मिलने पे? बिलाशुबा इस्लाम की जो बरक़ात हैं उनमें से एक बरकत यही है जिसका भी आप तज़किरा फरमा रही हैं। इस्लाम से पहले सूरत हाल ये थी, जितने भी उस दौर के मुआशरे हैं ना, ज़रा आप उनकी तारीख पढ़ कर देखें जी। अरब के मुआशरे में जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हुए, आप वहाँ सूरत हाल ये थी कि वह इज़ल मऊदत सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, बच्चियों को ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था, उनको अपने लिए आर समझा जाता था। और आज जो लंबरदार बने फिरते हैं ख़वातीन के हकूक़ की, उनकी अपनी सूरत हाल डॉक्टर साहब को तो बहुत इस बात का इल्म है। अभी तक ये कुछ अरसा पहले तक ये रही है कि इनको वोट का हक मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, ये इंसान कहलवाने के हकदार भी है या नहीं है, इस तरह की सूरत आ रही है जो आज बड़े। तो इस्लाम ने आकर ये पैगाम दिया कि औरत जो है बैसियत माँ, इसका मुकाम क्या है, बैसियत बीवी इसका मुकाम क्या है, बैसियत बेटी इसका मुकाम क्या है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने, हमारे पास टाइम भी बहुत कम होगा, मैं चाहूंगी कि एक सवाल अगर हम डायरेक्टली उस पर भी आए जिस पर से अक्सर नुक्ता उठाया जाता है कि ख़वातीन को, औरतों को, बेटियों को, बहनों को जायदाद में उतना हिस्सा नहीं दिया जाता या गवाही का जब जिक्र आता है। आपकी बात में थोड़ा सा आना चाहता हूँ, बहुत अच्छी बातें हैं आपने भी की, बेटी को आपने अल्लाह ताला की एक खास रहमत कही। बुखारी साहब भी बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, हमारे आका ने भी बेटी को बहुत बड़ी रहमत करार दिया। उनकी अपनी नस्ल, उनकी अपनी बेमिसल बेटी चलिए मुसलमानों अपने गरेबान में झांको। मैं आपको बिल्कुल इस वक्त 2021 की बात बताऊं कि हमारा रवैया बेटी की पैदाइश के मतलब क्या है। बुखारी साहब, मेरा रोज़ाना गुजर बड़े बड़े सरकारी अस्पतालों में होता है जहाँ पे एक गायनी वार्ड होता है, एक लेबर रूम होता है। आप यकीन कीजिए, जब बेटी पैदा होती है तो जो लेबर रूम की दाई और आया है वो शर्माती शर्माती, मुंह छुपाती छुपाती फिरती है कि उनकी मिलना है। कौन लोग हैं ये? बे यार, ये वही लोग हैं जिनका, जो मुसलमान है और पाकिस्तानी हैं। आप यकीन कीजिए, किसी औरत का बेटा होना, बड़े बड़े लड्डू के डब्बे आते हैं। अरे लड्डू के पहले कहते हैं मुबारकबादी दियो, मुबारकबादी दियो, मुबारकबादी दियो। सर, मेरे कानों ने, गुनाहगार कानों ने रोजाना ये सुनता हूं। और मैं आपको बता दूं, बेटी को जिंदा दरगोर करना, आप लोगों की आदतें कतई नहीं बदली। आज बेटी के बारे में ये होता है कि आप अल्ट्रासाउंड करा के जेंडर सिलेक्शन करते हैं। अगर पता चल जाए कि बच्ची है, कितने लोग हैं जो इन्फेंटिसाइड करवाते हैं। इन्फेंटिसाइड का मतलब है बच्चे की पैदाइश से पहले मां के रहम में अगर बेटी पैदा होने वाली है तो उसको जाया करवा दें। जेंडर सिलेक्शन, और नाम किसका है? सारी बात यह है, हमने आज तक वो आदमी नहीं देखा जो यह कहे कि मुझे बेटी चाहिए, मैं बेटे को जाया करवाने लगा हूं। खुदा का वास्ता है, रियलिटी को फेस करें। बड़ी अच्छी बातें कर ली हमने, रमजान के 14 रोजे गुजार लिए, हम में अच्छाई पैदा हुई, हमारा रवैया बेहतर हुआ, हमने कोई गुनाह छोड़ा, कुछ नहीं छोड़ा। सच्ची बात यही है। ख़वातीन हज़रात, एक आपको बात बताऊं, आज सुबह की बात है, मैं लेबर रूम के सामने से गुजर रहा था, एक साहब के घर विलादत होनी थी और शायद उनकी 4 बेटियां पहले थी जो बेचारी मुजरिमों की तरह यूं करके खड़ी थी। उनकी मां अंदर थी, 5वें बच्चे की विलादत थी, उनकी दादी अम्मा साथ बैठी हुई हैं। फुफ्फी अंदर से वापस आई, फुफ्फी एक औरत, उस आदमी की बहन, और अपनी मां को एक और औरत जो किसी की बेटी है आके पता है कहती है, मां ने क्या, हाँ की कहती है, होठ डोला है, फिटे मुंह। ये लफ्ज याद रखिए। डॉक्टर साहब, हम आपने बहुत सही बात बोली कि रमजान का महीना है और आप यकीन करें कि मैं रोजे के बाद ऐन अफ्तारी के मौके पे, आप जानते हैं कि मैं अपने दफ्तर से निकलती हूँ और शायद उस वक्त लोग अफ्तार कर रहे होते हैं और मेरे गाड़ी तक का जो सफर होता है, आपको पता है, और मैं सोच रही थी कि ये कैसे मुसलमान हैं जो 30 दिन के रोजे रखते हैं। माशाल्लाह की आवाज़ें कसी जाती हैं। मुझ जैसी खातून, जो कि कहा जाता है कि ख़वातीन मीडिया की बड़ी बोल्ड होती हैं, इनको तो कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हम आज भी उस दौर का हिस्सा हैं जहाँ पर जब खातून घर से बाहर निकलती है तो उस पर आवाज़ें कसी जाती हैं। डॉक्टर साहब, ये हकीकत है और रोज़े रख रहे हैं हम अभी।
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام نے سب سے پہلے جہاں قرآن میں اللہ نے بیان کیا نا کہ میں اولاد دیتا ہوں، بیٹا بھی دیتا ہوں، بیٹی بھی دیتا ہوں، اللہ نے ذکر پہلے بیٹیوں سے کیا ہے. بیٹیوں سے کیا. یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ. بیٹوں کو اللہ نے بعد میں ذکر کیا ہے، بیٹیوں کا ذکر اللہ نے پہلے کیا ہے. رحمت اور نعمت میں کوئی فرق نہیں ہوتا، یہ سب ہم نے خود اپنے خود ساختہ مسائل بنائے ہوئے ہیں. اولاد جو ہے چاہے وہ بیٹا ہو چاہے بیٹی، یہ سب اللہ کی نعمت ہے، یہ سب اللہ کی رحمت ہے، ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا. دوسری بات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ بیٹیوں کے حوالے سے فرمایا کہ جس کو اللہ نے بیٹی عطا کی اور اس نے اس سے اچھی تربیت کی، قیامت کے دن میں اللہ کا کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. فرمایا جس کو 2 بیٹیاں مل گئی، 2 بیٹیاں اس نے ان کی اچھی تربیت کی، فرمایا قیامت کے دن وہ اور میں دونوں کٹھے آئیں گے. تیسرا فرمایا کہ جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں دی اور اس نے ان کی اچھی تربیت کی، فاطمہن وکساہن، ان کو اچھا کھلایا، اچھا پلایا، پہنایا، میں اللہ کا رسول اس کو اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کن لہو حجابا من النار، وہ اس کے لیے جہنم کے سامنے آڑ بن کے کھڑی ہو جائے گی، دیوار بن کے کھڑی ہو جائیں گی. تو یقیناً بیٹیوں کا اسلام میں بڑا مقام. ابھی آپ نے جو پوچھا نا وراثت کی بات، وراثت اسلام قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جتنے مسائل بیان کیے ہیں نا ان کی تفصیلات بیان نہیں کی. فرمایا نماز پڑھو، روزہ رکھو، تفصیلات نبی پاک نے بیان کی. لیکن وراثت کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ نے اس کو خود پوری تفصیل سے بیان کیا اور فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اور اگلی بات میں آپ کو بڑی ایمان فروز بتانا چاہتا ہوں، جو یہ وراثت کا قانون قرآن میں نازل ہوا ہے نا، یہ بیٹیوں کی برکت سے نازل ہوا ہے. صحابی شہید ہو گئے غزوہ احد میں، ان کی اہلیہ آگے نبی پاک کے پاس اپنی یتیم بیٹیوں کو لے کر. اللہ کے رسول یہ یتیم بچیاں، ان کا باپ آپ کے ساتھ وہاں گیا تھا غزوہ احد میں، شہید، اور ان کے چچا نے قبضہ کر لیا ان کی جائیداد پر. اللہ نے ان یتیم بچیوں کی برکت سے قیامت تک کے لیے قانون وراثت نازل کیا جس میں مردوں کا بھلا بھی ہو گیا اور ان سے پہلے خواتین کا اللہ نے بھلا کیا. آپ نے گواہی کی بات پوچھی، یہ بھی ایک بہت بڑا پراپیگنڈا ہے اسلام کے خلاف جو اسلام سے ناواقف لوگ ہیں. جی میں یہ بتانے لگا ہوں، آپ کو خود حیرت ہوگی، اسلام میں قانون جو نصاب شہادت ہے نا یہ 4 قسم کا ہوتا ہے. یہ صرف ایک معاملہ کہ جس میں یہ کہا گیا کہ ایک مرد اور 2 عورتیں، جو کاروباری معاملہ ہوتے ہیں جو کہ عموماً کاروبار مرد کرتے ہیں. وگرنہ اسلام میں ایک ایسا مقام ہے جہاں عورت کی شہادت اور مرد کی شہادت دونوں برابر ہے. سورہ النور میں اللہ نے لیان کا مسئلہ بیان کیا ہے. مرد کی گواہی پر حد عورت پہ واجب ہو جاتی ہے اور مقابلے میں عورت جب گواہی دیتی ہے نا اپنے بارے میں تو وہ حد ساکت ہو جاتی ہے، دونوں برابر ہو. اور تیسرا مقام ایسا ہے جہاں اللہ اسلام میں یہ نصاب بنا دیا مرد کی گواہی قبول ہی نہیں ہوتی. ابھی آپ لیبر روم کی بات کر رہے تھے، ولادت کے معاملات میں، بالکل ولادت کے معاملات میں اسلام مرد کی گواہی قبول ہی نہیں کرتا. صرف خواتین کی اور دائیہ کی اور لیڈی ڈاکٹر کی، نرس کی، ان کی گواہی قبول ہوتی ہے. اور اسلام میں سے بڑی مثالیں، ایک نوجوان تھا اس دور میں، ایک بچی تھی، ان دونوں کی شادی ہونے لگی. ایک خاتون آگئی دیہات کی رہنے والی، اس نے کہا کہ ان دونوں کی شادی نہیں ہو سکتی. یہ نبی پاک کے دور کی بات کر رہا ہوں. پوچھا گیا کیوں؟ اس نے کہا یہ بھی میری رضائی بیٹی ہے، یہ میرا رضائی بیٹا ہے، میں نے اس کو بھی دودھ پلایا، میں نے اس کو بھی دودھ پلایا. اس کی گواہی پر، عورت کی گواہی پر ان دونوں کی جو شادی ہونے لگی تھی ختم کر دی گئی. معلوم ہوا رضاعت کے معاملے میں، ولادت کے معاملے میں مرد کی گواہی قابل قبول ہی نہیں ہے، صرف عورت کی گواہی قبول ہوتی ہے. اس لیے یہ پراپیگنڈا ہے کہ اسلام میں خواتین کی گواہی قبول نہیں ہوتی. ہاں ابھی ایک آخری بات ہے، ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے مرد کی گواہی قبول ہوتی ہے، وہاں ایک عورت چھوڑ کے 100 عورت کی، وہ ہے جب بدکاری کا کیس آ جائے نا عدالت کے اندر تو جج کو پوچھنا پڑتا ہے ایسی باتیں جو عورت کی کرامت نفس اور اس کی عزت و آبرو کے منافی ہوتا ہے کہ آپ میری بیٹی، میری بہن ہے چھوٹی، اب کئی باتیں میں آپ سے نہیں کر سکتا، ڈاکٹر صاحب سے کر سکتا ہوں. تو یہ اسلام نے کچھ حیا، کچھ حجاب، کچھ پردے رکھے. ایسی گواہی میں مرد کو سے کھڑا کیا جاتا ہے اور اس کی عزت کی وجہ سے، یہ نہیں کہ اس کے احترام میں، اس کی اور یہ تقسیم بھی ہمارا مذہب ہی دیتا ہے، عورت کو، بیٹی کو، بیوی کو ماں کے قدموں تلے تک جنت رکھتی. یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا صحابی نے پوچھا ای الناس احق بحسن صحبتی یا رسول اللہ، آقا میری محبت ادب کا سب سے حقدار زیادہ کون ہے؟ فرمایا امو کا قال ثم من قال امو کا قال ثم من قال امو کا قال ثم من قال ابو. فرمایا تیری ماں، تیری ماں، تیری ماں، چوتھی بار فرمایا تیرا باپ. کہ تھوڑا سا ہمارا ٹاپک آپ وائڈ ہو رہا ہے اس لیے کہ ہم ماں تک پہنچ گئے. ہم آج صرف بیٹی کی بات کر رہے ہیں، بیٹی کی اہمیت پہ بات کر رہے ہیں، اس کے حقوق کی بات کر رہے ہیں. شاہ صاحب ایک میں آپ کو بات بتاؤں، بیٹی کو چلیں پیدا ہو گئی، برداشت کر لیا، ساری زندگی بیٹیوں کے ساتھ ہمارے ہاں اکثر رویہ کیا ہے؟ سر صبح جب ناشتہ بنتا ہے، میں قسمیہ کہہ رہا ہوں، صبح جب ناشتہ بنتا ہے اگر گھر میں انڈے 2 ہیں
تو وہ بھائی کو مل جاتے ہیں, بیٹیوں کو انڈا نہیں ملتا. کہ عورت کو تو کیا ضرورت ہے, یہ بات میں بالکل ڈاکٹر سچی صاحب کہہ رہا یہاں ہوں. نبی پاک کی حدیث کا ایک چھوٹا سا بے لفظ, میرے جو بھی آپ نے بات کی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جنت کی ضمانت دی ہے نا, یہ اس بندے کو دی ہے, اس ماں کو دی ہے اور ڈاکٹر صاحب یہ بات جو بچے کو بچی پہ ترجیح نہیں دیتا, برابر اکثر کرے گا. اور دوسری بات نہیں ہے, جب باپ اس دنیا سے رخصت کر جاتے ہیں, بچیاں یتیم ہو جاتی ہیں, تو ان بھائیوں کی غیرت پر بھی ذرا بات کیجئے گا جو اپنی بہنوں کا پھر حق کھا جاتے ہیں. ابھی یہ بیان میں آپ کو یا بھائی کو بتاؤں, بعض لوگ وراثت کی یہ بات کر رہے ہیں, یہ تو خیر بہت ہی نازیبا حرکت ہے کہ جو بھائی ہو کر اپنی بہنوں کے حقوق کا تحفظ نہ کریں. کتنے کیس پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں آج بھی کورٹ. ایک بات بتاؤں, بعض لوگ اپنی زندگی میں وراثت تقسیم کر دیتے ہیں. یہ منع اسلام میں وراثت تقسیم ہوتی ہے فوت ہونے کے بعد. زندگی میں اگر آپ نے کرنی نا وراثت تقسیم اپنی جائیداد, تو پھر ڈاکٹر صاحب پتہ کیا فارمولہ, وہ فارمولہ نہیں ہے جو وراثت والا ہے کہ مرد کو 100 روپیہ مل رہا ہے, بیٹی کو 50 روپے مل رہے ہیں. اگر زندگی میں تقسیم کرنا ہے تو پھر ابیہ کا بھی وہی مقام ہے جو بیٹے کا ہے. وہاں 100 روپے بیٹے کا, 100 روپے بیٹی کا ہے. زندگی میں اگر تقسیم کیا تو 1/2 نہیں ہے, پھر برابر کا حق ہوتا ہے. یہ اسلام نے مقام دیا. ایک بات میں اور آپ کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں, بیٹیوں کی وراثت تو تب آتی ہے نا جب آپ مر جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے, اور اس کے بعد انتقال کے بعد ملے گا. اس وقت تک جب تک آپ بچیوں کے سرپرست ہیں, تعلیم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیے کہ لوگ اپنے بیٹوں کو پڑھنے کے لیے باہر بھیج دیتے ہیں, کیا بیٹیوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے کوئی باہر بھیجتا ہے یا کتنا کم بھیجتا ہے؟ میں نے بھی آپ کو ایک بات بتاؤں, میں دنیا کا گناہ گار ترین آدمی, اللہ نے لیکن مجھے اپنی جناب سے ایک بیٹا اور ایک بیٹی دی. میرے لیے ایسے ہی ہے کہ میری ایک آنکھ اور دوسری آنکھ ہے. میں بڑی عاجزی کے ساتھ فرماؤں کہ میں اس قابل نہیں تھا کہ دونوں بچوں کو باہر پڑھا سکوں, اور باہر پڑھانا بہت ضروری ہے. کوئی اعتراض نہ کرے, ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جو یہ کہتا ہے کہ باہر جا کے بالکل الگ معاشرت, الگ ملک, الگ زبان, الگ نسل کے پاس جاؤ. چین کی جو مثال دی گئی, علم حاصل کرنے کے جاؤ, آوارہ گردی کے لیے نہیں. جب میرا بیٹا باہر گیا تو اس کے 2 سال کے بعد بیٹی نے باہر جانا تھا. آپ یقین کیجئے, امریکہ جیسے ملک میں پڑھانا, ڈالروں میں فیس ادا کرنی اور روپوں میں کمانا, یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے. مگر واقعتاً چونکہ بخاری صاحب میری نیت اچھی تھی, اللہ کا کرم ہے, میں اس رمضان سے پہلے اپنی بیٹی کے آخری سیمیسٹر کی آخری فیس کا آخری ڈالر دینے کے قابل ہوا. یہ تب ہوا, اس میں میری کوئی خوبی نہیں ہے, میرے مولا کو میری ادا پسند آئی کہ میں نے اپنی بیٹی کا خیال اپنے بیٹے کی طرح کیا. یقیناً انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار اس کا یہ مطلب ہے کہ صرف اللہ قبول ہوتا ہے, کامیابیوں کے حوالے سے بھی, بے شک اس کام کے پایا تکمیل تک پہنچنے کے حوالے سے بھی آپ کی نیت کا بڑا عمل دخل ہے. بے شک کیونکہ آپ کی نیت بڑی پاکیزہ تھی. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ میں یہ بھی چاہوں گی کہ آپ ایک مرتبہ ان ساسوں سے بھی ذرا مخاطب ہوں کہ جب یہاں پر مائیں خبر دیتی ہیں بیگمات کے انشاءاللہ خوشخبری آئے گی, تو پھر ان کے ساتھ جو رویہ رکھا جاتا ہے, اور جب بیٹی پیدا ہو جاتی ہے تو اسپتال میں اس بچی کا منہ دیکھنے بھی لوگ نہیں پہنچتے ہیں. یہ تو قرآن قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کی صفت بیان کی ہے. اذا بشر احد بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. فرمایا کہ وہ جو تھے نا عرب کے حمقاء کہہ لیں آپ, احمق لوگ جو تھے, ان کی کرتوت یہ تھی جب ان کو پتہ چلتا نا کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے, ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے, بالکل وہ لوگوں سے چھپتے پھرتے. اچھا شاہ صاحب, مجھے اس بات پہ تھوڑی سی وضاحت میں چاہوں گی کہ اگر آپ سامنے رکھ سکیں کہ یہ کیوں فرمایا گیا دین میں کہ جو اولاد ہے وہ مرد کے نصیب سے ہے, تھوڑی سی اگر آپ ایک بڑی اہم بات ہے. لیکن سر چونکہ ایک بریک ہمارے سامنے ہے, خواتین حضرات, اس وقت اگر آپ ہمارا جوش دیکھیں, شاہ صاحب بیٹیوں والے ہیں, میں بیٹیوں والا ہوں, نبیہہ بیٹیوں والی ہے, آپ لوگ بھی بیٹیوں والے بن کے ثبوت دیں کہ آپ واقعی اپنے مذہب اور اپنے سرکار کی تمام ہدایات پہ عمل کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے, خاص طور پہ عورتیں کہیں نہ جائیں. میں جاتے جاتے آپ کو آگ لگانے کے لیے ایک بات آپ کو کہوں, عورت کی سب سے بڑی دشمن عورت ہے ہمارے معاشرے کے اندر. حقوق عورتوں نے مرد سے نہیں لینے, عورت سے لینے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے.